अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ आपने देखा कि 2-3 दिन से मीडिया पे एक ही खबर चल रही है कि इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। ये मजहबी कार्ड खेलने का आगाज कहाँ से हुआ? पाकिस्तान में आज जो हालात है, एक कौम भी ना बन सके हम, और मजहब पे अमल तो मेरा हक हम लोगों ने किया मगर नफरत ज्यादा एक दूसरे के दिल में डाली गई। आज हमारे साथ मलक अजहर साहब होंगे ओफनबाग जर्नी से। इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कोई भी आके हिस्सा ले सकता है। अगर आप भी लेना चाहें तो कॉल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। जी वास्सलाम साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मलक साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा हमारे पाकिस्तान की सियासत समझ से बाहर है कि मजहब, सियासत, हर चीज हमने इस तरह मिक्स की हुई है कि ना मजहब पे अमल कर सके, ना सियासत पे चल सके, ना अखलाकियात पे चल सके, ना इंसानियत पे चल सके, और कभी किसी पे कोई इल्जाम, कभी किसी पे कोई इल्जाम, बस यही रहेगी हमारे पास, झूठ और सिर्फ झूठ। मैंने कहा आपसे पूछते हैं, माशाल्लाह आपकी भी नजर सियासत पे भी है, मजहब पे भी, क्या वजह हुई है कि जवेद लतीफ जैसे बंदों को इस्तेमाल किया जाता है, फिर आके वो उनसे बयान दिलवाए जाते हैं इमरान खान के खिलाफ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बात यह है कि बज़मी मुनाफरत जो होती है ना, ये जिस वक्त जिन मुल्कों में फैलाई जाती है ना जी, ये एक रेड लाइन होती है जिसको अबूर किया जाता है। जिस वक्त इंसान एक रेड लाइन को अबूर करता है, उसका मतलब आपको पता है जी। ये एक दफा मुशर्रफ ने भी कहा था कि जो रेड लाइन अबूर करते हैं, वो किसी यूरोपियन ने उन्हें कहा था कि आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं लाल मस्जिद वालों को, ये वो। उन्होंने आगे से ये जवाब दिया था कि जिस वक्त आप इधर जर्मनी में, अमेरिका में पुलिस वाले आते हैं, या एक जिस वक्त वो पट्टी सी लगाते हैं तो कोई रेड लाइन अबूर करता है उसको, तो वो CNN वाला जो था उसने कहा कि नहीं, उसको तो नहीं हम कर सकते, उसको तो हाथ भी नहीं लगा सकते, अबूर तो बड़ी दूर की बात है। तो उसने आगे से फिर ये कहा था कि इन्होंने रेड लाइन अबूर की है। बात ये है कि ये रेड लाइन बार बार अबूर कर रही है, और मुल्क को, और जो मुल्क है और जो सियासत है और मजहब है, इसको ये एक जगह पे ला रहे हैं, और ये इसकी वजह से मुल्क के बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो इसलिए जावेद लतीफ साहब जैसे जो बंदे, ये वो बदबख्त लोग हैं कि इनको अकल ही नहीं है। ये जावेद लतीफ बहुत बदबख्त इंसान है, इसका जो है वो दिमाग बिल्कुल नहीं काम करता। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर इसका दिमाग काम करता होता, या ये अगर इंसान होता, तो ये देखें, इसने पार्लियामेंट में भी खड़े होके, आपको याद होगा कि इसने एक दफा बहुत गंदी गालियां और मुराद से को बड़ी बदतमीजी से इसने पेश बोला था, और उस वक्त PTI वालों ने एहतजाज किया था, सबने एहतजाज किया था। जब इसको जूते पड़े थे तो फिर इसने माफी मांगी थी। अब मैं ये देखता हूँ कि इसने एक रेड लाइन अबूर किया है जमात अहमदिया के खिलाफ, ठीक है। अब जो पाकिस्तान के दानिशवर हैं या सियासतदान है, वो कितना इस चीज के ऊपर बोलेंगे और इसको क्या माफी मांगने पे मजबूर करेंगे? मेरा नहीं ख्याल के करेंगे, क्योंकि जमात अहमदिया के मतलब जिस वक्त कोई बात होगी, फिर उस वक्त तो सब जितने भी हमारे दानिशवर हैं वो सब सो जाते हैं। उस वक्त इनको भी तौफीक नहीं मिलती, इनको भी खुदा ताला का खौफ नहीं आता कि हम कम से कम जिस वक्त एक बदबख्त इंसान मुल्क के मतलब, यानी कि इस किस्म के मुल्क के अंदर एक खाना जंगी जैसी सूरत हाल वो पैदा कर रहा है, और वो मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। देखें यार, जमात अहमदिया को और आपने क्या सजा देनी है? अजानें आपने बंद की, कलमा आप नहीं पढ़ने देते, नमाजें आपके के लिए आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुर्बानी आप नहीं उनको करने दे रहे, तो अब आपको और क्या चाहिए? जो आपने करना है, एक दफा असेंबली में बैठ के, 16 जमातें आपके पास हैं, आपने पैसे लगा के सारा कुछ किया हुआ है, आपने जितने कानून जमात अहमदिया के खिलाफ बनाने हैं, जितना आपने बकवास करना है, जो आपने करना है, वो सारा एक दफा कर दें, लेकिन उसके बाद खुदा का नाम है हमारी जान छोड़ दें। ऐसे करें इस काम को, इसको खत्म करें। मलिक साहब, भी आपने कानून मैंने एक दफे बना ले। अच्छा ये बताइए कि मैंने मुख्तलिफ लोगों से प्रोग्राम किए, वो अहमदी नहीं है। उन्होंने कहा जनाब ये जो पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बनाए गए हैं वो भी गैर जरूरी हैं, हमें तो समझ नहीं आई, ये सियासी तौर पर बनाए गए थे। और आज आप देखते हैं कि जो भी बंदा आखिर पे उसके पास एक ही कार्ड होता है
کہ وہ عمران خان وہ پچھلے دنوں آپ کے علم میں چیف آف آرمی سٹاف کے متعلق بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی احمدی ہے نا، اور پھر اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آتے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ ان کو اتنا احمدیوں سے ڈر کیوں ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ملک صاحب جی ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جماعت کو ہم تو ہر چیز پر لبیک کرتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے، تو ہم یہ جو آپ دیکھ لیں لاہور کا جب واقعہ ہوا اور بھی بہت سے واقعات ہوتے ہیں، تو جماعت احمدیہ جو ہے وہ ایک اصل میں منظم جماعت ہے نا، تو اس لیے یہ ان کو یہ خوف ہے، کیونکہ جو چیز منظم ہوتی ہے وہ طاقت میں ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے، اور یہ ویسے بھی الہی جماعت ہے۔ جی مرسا، اچھا یہ بتائیے سارے، یہ تو آپ نے بتا دیا احمدیوں کے متعلق، یہ مجھے بتائیے کہ نواز شریف نے بھی ایک دفعہ احمدیوں کے متعلق ایک بیان دیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، اور جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جس کی ضرورت نہیں تھی اور جو آج پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پاکستان کی ترقی میں کوئی فرق پڑا؟ بارک صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا بہت سے ناظرین کو بھی یہ شاید علم ہوگا یا کہیں جو ہوں گے شاید ان کو نہیں ہوگا۔ آپ نے جو پہلی بات کی نواز شریف بیچارے نے بھی ایک دفعہ بھائی کا نعرہ لگایا تھا نا جب وہ واقعہ ہوا تھا، تو اس نے بھی بعد میں اس کو لوگوں نے جس وقت پریشر میں ڈالا تو اس نے بھی اس کے اوپر معذرت کر لی، ٹھیک ہے، اس نے اس کے اوپر معذرت کر لی۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ جوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جماعتیں، وہ میں نے ویڈیو بھی آپ کو بھیجی تھی، آپ نے وہ دیکھی ہوگی، وہ کالج والی جو باقی جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے یورپین ملکوں میں تو اکثر یہ جو ہے وہ چرچوں میں یا جو یہودیوں کے بندگاہ سناگوگ یا مسجدوں میں ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں، صرف احمدیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جماعت احمدی کی بات ہے، باقی سب آتے جاتے ہیں، یہ ترکیش ادھر مسلمان ہیں، سنی یا شیعہ ہیں، جو سب بالکل آتے ہیں، پاک سے رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اور سال میں کم از کم 2-3 دفعہ بلاتے ہیں، بلکہ ابھی تو یہ 3 اکتوبر کو بھی پروگرام پورے جرمنی میں آ رہا ہے کہ ہماری مسجدیں کھلی ہونی ہیں، اس میں یہودیوں نے بھی آنا ہے، عیسائیوں نے بھی آنا ہے، بدھ مت والوں نے آنا ہے، ہندوؤں نے بھی آنا ہے، سکھوں نے بھی آنا ہے۔ اچھا یہ بڑی اہم بات کی، ایک منٹ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ جب دعوت دیں گے ایک دوسرے کو تو پھر ایک دوسرے سے آپ ملتے جلتے تھے، آپ کی اخلاقیات کا علم ہوتا ہے نا؟ آپ یقین کریں کہ مجھے پاکستان سے میرے وہ کلاس فیلو تھے، ان کا فون آیا ہے، انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک صاحب یہ ہم اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تو جو بھٹو نے قانون نکالا تھا اس کے بھی وہ بڑے سخت کئی لوگ خلاف ہیں جو پڑھے لکھے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی ملکوں میں ضرورت نہیں ہے، اور 62 اور 63 کا قانون جو ہے وہ اس کو لے کے یہ پھرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کون پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اب آگے دیکھیے، اندازہ کریں کہ یہ جاوید لطیف جیسے جو لوگ یہ جو استعمال کر رہے ہیں، جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ مودی کو ساڑی جو ہے وہ کس نے پیش کی تھی، ٹھیک ہے، اور کس نے پیش کی تھی آپ بتائیں گے؟ آپ کو تو زیادہ علم ہوگا مجھ سے شاید، مبارک صاحب کو بھی پتا ہو۔ ہاں جی وہ ٹھیک ہے صاحب، لیکن سوال آج یہ ہے ملک صاحب، جو افسوسناک بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی یہ کوشش کی کہ پاکستان سے ایسے قوانین ختم کیے جائیں؟ عمران خان نے قطن بیچارے نے یہ کوشش نہیں کی، نہ وہ خود جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ کلین شیو ہے، لیکن وہ عمران خان جو ہے وہ ملک کو درست کرنا چاہتا ضرور ہے، لیکن اس نے بھی مذہبی کارڈ ہلکا کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بھی ارد گرد لوگ ایسے گھوم رہے ہیں جو جماعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یا جو مذہبی منافرت پھیلاتے ہیں، یہ ان کی سبھی، یہ پاکستان کی بدبختی ہے کہ سبھی جماعتوں کے اندر اس قسم کے منافق قسم کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کی کو وہ زبانی کلامی تو ترقی دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یورپ میں آتے ہیں تو احمدیوں کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، لیکن ادھر کئی دفعہ یہ چودھری شجاعت اینڈ کمپنی جتنے بھی ہیں یہ سب امریکہ میں آتے ہیں، جب پرویز لائی تو ان سے پوچھیں گے کن کے گھروں میں رہے ہیں، یہ کن کن کے پاس انہوں نے آپریشن کروایا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کن سے آپریشن کروایا ہے، ٹھیک ہے، یہ مذہبی کارڈ۔ اچھا یہ بات جو آپ نے کی فضل الرحمان کی، میرے پاس بھی اطلاع ہے ناظرین، میرا دیر ہوگی، یہ 1-2 سال یا 3 سال پہلے، مجھے یاد نہیں،
کہ یہ خبر بھی بڑی گرم تھی کہ فضل الرحمان کا آپریشن بھی ایک احمدی ڈاکٹر نے کیا ہے. اچھا ایک اور بھی ان کے لیے مسئلہ ہے کہ احمدیوں میں قابل لوگ بہت ہیں، ڈاکٹر ہے اور ایماندار بھی ہیں. کل کچھ دن پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، ایک صاحب فرما رہے تھے کہ اصلی دوائی لینی ہے ادھر بوئے جاندے رہے تے ووٹ جڑے نے میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی تھی. وہ شیعہ عالم ہے، تو وہ اس وقت محرم کے دنوں میں انہوں نے وہ بات کی ہے، اس کی ریکارڈنگ بلکہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ بے شک آج اسی پروگرام کے بعد چلا دیں. نہیں وہ کاپی رائٹس کے ایشو ہے، لیکن اس میں یہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو احمدیوں کے پاس سے لے کے ادھر سے کم از کم آپ کو دوائی اچھی ملے گی، صاف. معاملہ یہی ہے نا، خالص ملے گی. ہاں جی خالص ملے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کب قوانین بدلنے. آپ اندازہ کریں اٹلی میں نا ایک بہت بڑا کلوسیوم ہے، وہ ایک بہت بڑا ولا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے کا ہے. اچھا. تو اس کے اندر ہاں جی وہ اس کے اندر یہ تھا کہ جس وقت کسی سے وہ غلطی ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا تو وہ بادشاہ جو تھا وہ سزا کے طور پہ وہ بہت زیادہ کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کمروں کے اندر سے ایک طرف سے وہ ڈالر کمروں کے دروازوں کے اندر سے دروازے کھلتے تھے نا. دروازوں سے مراد ہے کہ دروازے نہیں تھے، دروازہ ٹائپ وہ ایک گھاٹ ٹائپ وہ دروازے کھلتے تھے نا. اچھا وہ بادشاہ نے اس طرح کیا کہ جس وقت وہ غلطی کرتا اس کے اندر اس کو ڈال دیتے تھے، اور اس کے بعد اس کے اوپر شیر اور بھیڑیے اور اس قسم کی چیزیں چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو ایک نیزہ دے دیتے تھے، اگر تمہاری قسمت ہے تو تم بچ جاؤ گے. تو اس میں 99% جو لوگ تھے وہ مر جاتے تھے. تو ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ان دنوں کی بات ہے، تقریباً وہ ہسٹری سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جو بندہ تھا اس نے وہ سب جانوروں کو مار دیا. اچھا. اس میں مگر مچھوں کو بھی مار دیا، اس نے شیروں کو بھی مارا، چیتوں کو بھی مار لیا، تو وہ بچ گیا نا، زخمی کافی ہو گیا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج تمہاری خواہش کیا ہے، کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا ایسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے نا تم خوش ہو جاؤ. تم نے تو بہت کمال کا کام کیے اور تم پہلے بندے ہو کہ جو اس جنگ میں جیتے اور تم باہر نکل آئے ہو. تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں نا یہ آپ بند کر دیں، یہ آپ تسکین لیتے ہیں یہ آپ بند کر دیں. مغلیہ خاندان میں بھی ایسے بادشاہ گزرے جو ہاتھیوں کو اوپر سے پھینکتے تھے اور ان کی آوازیں چیخیں سن کے وہ تسکین محسوس کرتے تھے. معاملہ یہ ہے، میری بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جتنے بھی پاکستان میں سیاستدان ہیں، عمران خان کی پارٹی سمیت جتنی بھی پارٹیاں ہیں، خواہ وہ مذہبی ہو یا سیاست کی پارٹی، یہ احمدیوں کو تکلیف دے کے سکون محسوس کرتی ہیں. اور اللہ کرے کہ وہ وقت آئے انہی میں سے کوئی ایسا بندہ اٹھے اور جو کم از کم ان کو، میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو، لیکن اللہ کرے کوئی ایسا شخص پاکستان میں آئے کہ جو اس طرح وہ کام کرے جس طرح کروسیوم میں ہوا تھا. جو کوئی اس طرح کام یہ نہ کرے کہ یہ ہاتھیوں کی آوازیں سننے، چیخیں سننے کے لیے یہ برقرار رہتے ہیں. اچھا خدا کا خوف یہ مس یوز کرتے ہیں. بالکل. اور یہ اچھا سر یہ بتائیے، ہاں جی یہ بتائیے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جی امن پسند جماعت جس نے کبھی پاکستان کو پھول مارتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پھول بھی اگر ماریں گے تو خدا نخواستہ پاکستان زخمی نہ ہو، ہم تو پاکستان کو پھول مارتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. جی مبارک صاحب. اچھا یہ بتائیے کہ آج جو پاکستان کی حالت ہے، ایک مختصر جواب دیجیے گا، ٹائم کم ہے. جب سے یہ پاکستان کے آئین میں احمدیوں کے متعلق یہ انہوں نے غیر مسلم کا جو اس میں تبدیلی کی ہوئی ہے، اس سے پہلے حالت بہتر تھی کہ اس کے بعد کی حالت بہتر تھی؟ بار صاحب یہ میں اس کا سوال کا جواب آپ کو ضرور دیتا ہوں. میں نے اب چھوٹا سا سوال اب آپ سے بھی کرنا بن جاتا ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ قانون کوئی بھی جو انسانی حقوق کے خلاف ہو، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اگر آپ انسانیت کے خلاف جائیں گے تو کیا اللہ میاں آپ کی مدد کرے گا؟ آپ اس سے مجھے صرف سوال کا جواب نہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے مدد کہاں سے آنی، ہر طرف تباہی تباہی. جب آپ ایسے قانون بنائیں گے، لوگوں پہ تشدد کریں گے. پچھلے دنوں میرے ایک اور چیز علم میں آئی
काफ़ी दफ़ा आई कि अहमदियों की कब्रें भी वहाँ महफूज नहीं है, जो वफात पा चुके हैं उनकी कब्रों को भी तकलीफ दी जाती है। तो फिर अल्लाह ताला कहाँ से खुश होगा जब आप इंसानियत का ख्याल नहीं रखेंगे। मजहब तो बाद में आया ना मलिक साहब। हाँ जी 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 तो ये बात ये है, बिल्कुल मैंने वही आपसे पूछा था। मसला ये है कि इंसानियत को इन्होंने पीछे धकेल दिया, मजहब को ये आगे लेके आए हैं, लेकिन ये मजहबी नहीं है। मैं खुद बजाते खुद उन लोगों को जानता हूँ। मैंने पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में बताया था, किसी और दोस्त ने भी मुझसे पूछा था, तो मैं उन लोगों को पर्सनल जानता हूँ को जो पाकिस्तान पे अनपढ़ फौजी किस्म के लोग, एक आम फौजी था, वो रिटायर होके आया, उसको जब कुछ नहीं मिला उसने दाढ़ी रखी, उसने कलफ लगाई दाढ़ी पे, उसने क्या कहते हैं कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। वो शख्स इस वक्त तरीके लब्बैक के अंदर पूरे जिले का इंचार्ज है। और मुबारक साहब, मेरा खुदा गवाह है जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने उसे खुद पाकिस्तान में, सारी बात हम जब बच्चे थे तो मेलों पे जाते थे, मौतों वगैरह देखते जरा थे, मुख्तसर करें। मैंने शख्स को खुद उन खुसरों के ऊपर पैसे फेंकते हुए देखा है। खुदा की कसम, मैं खुद उस चीज का आंखों देखा गवाह हूं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैंने उसको मस्जिद के दाएं में भी नहीं देखा था। तो जिस वक्त अनपढ़ किस्म के लोग पाकिस्तान में ऐसी पोस्टों पे आ जाएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए हम दुआ जरूर कर सकते हैं, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो खाना जंगी से चीजों से बचे। बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, बात ये है कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आजम का पाकिस्तान था, जहां आपने देखा कि कायदे आजम की ख्वाहिश भी यही थी कि हम एक कौम है, मगर हम एक कौम नहीं बन सके। फौरी तौर पर मजहबी नफरत की तरफ आते हैं। खुद अगर अपनी हालत देखें तो मेरा ख्याल है मजहब के मुताबिक बहुत कम लोग हैं जो जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज बड़े अहम मौजू है। एक तो आपको मैं बता दूं कि जब से इमरान खान की हालात कुछ बेहतर हुए हैं हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान में, तो ये जो दूसरे लोग हैं इनमें खलबली मच गई है, और कोई पासपोर्ट हासिल कर रहा है, कोई वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है ये सारे भाग जाए, ये भी मुमकिन है, क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से भी कोई अच्छी खबर इनको नहीं आ रही। 3 एमक्यूएम के बंदे कत्ल हुए हैं, बड़ी अफसोसनाक बात है ये भी। इसी सिलसिले में आज हमारे एक दोस्त भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, और कुछ मजहबी कार्ड भी खेले जा रहे हैं पाकिस्तान में, इस बारे में भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये बताइए आपका किस फिरके से तल्लुक है, ताकि लोगों को पता चले। सर, टू बी ऑनेस्ट, मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है। मैं किसी चीज को, मैं सिर्फ इंसानियत पे और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ। सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और बस दी एंड। और किसी को बुरा भला कहना इंतहाई बुरा है हर मसले के अंदर, दी एंड। इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी जो ये किया जा रहा है एमडीओ के साथ या किसी भी माइनॉरिटी के साथ, चाहे वो एलएचई के साथ या किसी के साथ भी, ये इंतहाई बुरा है। क्योंकि पाकिस्तान में जब बनाया गया था तो कायदे आजम जो कि बानी पाकिस्तान है और काबिल एहतराम है, उनके वाज़ेह अहकामात थे कि माइनॉरिटीज को भी, अक़लियतों को भी वही हकूक मिलेंगे जो कि बाकियों को होंगे। जो लोग ये मजहब कार्ड खेल रहे हैं, ये किसी भी मजहब में आप देखें, सिर्फ हम ये इस्लाम की बात नहीं मैं कर रहा, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुओं में, हर जगह ये मजहब कार्ड खेलना हर फिरके में मना है, हर जगह मना है। इंसानियत पे बिलीव करना चाहिए, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करना चाहिए। सब आदम की औलाद है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो मजहब का कार्ड खेलने वाले हैं या खेल रहे हैं, इनको लाने वाला कौन है? पहले तो इससे मुझे वो 3 वाकयात याद आ जाते हैं जो कि आपने भी अपने पिछले प्रोग्राम में किए थे, और मैं आज उनको हाईलाइट करना चाह रहा हूं क्योंकि वो मेरे दिल से कभी पाकिस्तानी वो मेरे दिल से कभी नहीं निकल सके। एक 3 साल की बच्ची का, ज़ैनब का जो रेप हुआ, मर्डर हुआ, और उसमें ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर उस जमाने के चीफ मिनिस्टर और अभी के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने उस बच्ची ज़ैनब के बाप के आगे से माइक उठा लिया। ये मुसलमान अपने आप को कहलवाएंगे, उसको बोलने नहीं दिया जिसकी बेटी का कत्ल और रेप हुआ। अच्छा, सानिया साहिवाल, जो एजेंसियों की गलत रिपोर्ट मिली और सानिया साहिवाल हुआ वो, और बेचारा उसमें 6 महीने का बच्चा भी मारा गया, और वो भी दहशतगर्द था जो 6 महीने का बच्चा सानिया साहिवाल में मारा गया। फिर सानिया मॉडल टाउन हुआ, प्रेग्नेंट औरतों के पेट में गोलियां मारी गई। ये इस्लाम है? लाहौर के हर 5 फुट पे, लाहौर में हर 5 फुट पे डाका पड़ रहा है। कराची को तो वो लोग बहुत बोलते हैं कराची में डाके पड़े। कभी किसी ने लाहौर का देखा? लाहौर मेरा अपना शहर है, लाहौर में हर 5 फुट पे डाका पड़ रहा है, लाहौर में हर 5 फुट पे रेप हो रहा है।
یعنی اور جس پہ کہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی یہ فرمایا تھا جب وہ موٹر وے والا واقعہ ہوا تھا. مطلب باقیوں کا تو سب کو بیان یاد رہ جاتا کہ جی عمر شیخ نے اس نے کہا وہ سی سی پی او نے کہ جی وہ نکلی کیوں تھی گھر سے باہر عورت. یہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا فرمایا تھا جس کو کہ سر پہ بٹھایا ہوا اس جیسے چیف کو؟ اس نے کہا تھا کہ یہ چیز تو فرانس میں بھی ہوتی ہے, یہ چیز تو جرمنی میں بھی ہوتی ہے, یہ تو دنیا کی دیگر. اور بھائی کدھر ہوتی ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں دیکھی. میں نے تو وہاں پہ نیوڈ بیچز میں بھی نیگروز کو فل نیکڈ عورتوں کو احترام کرتے ہوئے دیکھا, ان کی طرف یعنی فل نیکڈ عورت کی طرف بھی جو نیوڈ بیچز پہ بھی کبھی کسی نیگرو نے کسی حبشی نے آنکھ نہیں اٹھائی. اور یہاں پہ یہ کہتا ہے, یہاں پہ آپ کا آرمی چیف بولتا ہے کہ جی یہ تو دنیا میں ریپ باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے, شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے. کس منہ سے یہ اپنے آپ کو مسلمان اور پاکستانی کہتے ہیں؟ اور آپ نے ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے. اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے جو باقی کور کمانڈر ہیں ان کو بھی کوئی شرم نہیں آ رہی کہ کس جیسے چیف کو انہوں نے اپنے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. اور پھر آگے سے وہ جو کچھ پیچھے ہو رہا ہے, جو ان کو لے کے آیا لانے والا بھی, مطلب چوروں کو لا رہے ہیں اور چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ باتیں اسلام کی اور احمدیوں کو برا کہنا, شیعوں کو برا کہنا. او بھائی بندہ پوچھے تم اپنا گریبان تو دیکھو, تم اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہتے ہو؟ کیا ڈاکے مارنا اور ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا اور یہ زنا اچھا یہ بتائیے سر, یہ بتائیے یہ جوید لطیف کی پریس کانفرنس جو پی ٹی وی پہ کروائی گئی, جو بیان جاری کروایا گیا, تیلی لگائی گئی, یہ آگ لگانے کے لیے صرف بیٹھایا گیا اس کو؟ سر بالکل 100% آپ درست فرما رہے ہیں. یہ سارا پری پلانڈ ہے. یہ باقاعدہ ایک پیکج تیار کیا جا رہا ہے, یعنی ایمانداروں کو اور آنےسٹ پیپلز کو, آنےسٹ لوگوں کو دبانے کا, آنےسٹ لوگوں کو برباد کرنے کا, اور بے ایمانوں, بے غیرتوں, بے شرموں اور بے حیاؤں کو اوپر لانے کا. یہ کوئی گالی نہیں ہوتی سر. جس میں حیا نہیں ہوتی اس کو بے حیا کہا جاتا ہے, جس میں غیرت نہیں ہوتی اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے, جس پہ شرم نہیں ہوتی اس کو بے شرم کہا جاتا ہے. یہ گالی نہیں ہے, اس پہ کائنڈلی بیپ نہ چلوائیے گا. مطلب میں آپ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. یہ گالیاں نہیں ہیں. گالیاں وہ ہوتی ہیں جو یہ دیتے ہیں ننگی ماں اور بہن کے ریفرنس سے دیتے ہیں, اس کو گالی کہتے ہیں. یہ گالی نہیں ہے. اچھا جی شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ بتائیں سارے جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات کراچی میں پیدا ہوئے, 3 بندے قتل ہو گئے MQM کے, مجھے خود بہت افسوس ہے, پہلے انہیں غائب کیا گیا, تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے, ظاہر ہے عمران خان کی گورنمنٹ تو گرائی, مگر ان کو بھی تو فائدہ کوئی نہیں نہ ہو رہا کسی کو بھی. سر اس وقت تو کام ہی فائدوں کے لیے کیا جا رہا ہے, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے میں آپ کی بات سے ایگریڈ ہوں فلی, لیکن گیم تو یہ چل رہی ہے کہ چاہے قتل و غارت ہو رہے ہیں یا چاہے کچھ اور گیم چل رہی ہے, بیسیکلی فائدے کے لیے ساری گیمیں چلائی جا رہی ہیں. باقی اگر ان کو اللہ کی طرف سے فائدہ نہ ملے تو ایک علیحدہ ایشو ہے. اچھا اللہ کی طرف سے فائدہ نہ ملے, یہ بڑی اہم بات کی. آج پاکستان ہر طرف تباہی ہے, تباہی, ہر طرف لوگ مر رہے ہیں. ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ مل رہی ہمیں, لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہا, لوگ بھوکے پیاسے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان میں سیلاب کا سارا فنڈ کھا گئے. پھر وہ یو این او کا جو سیکرٹری جنرل آیا اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اس کو یعنی وہ ایک پرائم منسٹر تھاپڑی تھاپیاں مار رہا ہے, اس کو مطلب تھپیاں دے رہا ہے. وہ اس نے صحیح ٹویٹ میں لکھا نا کسی نے کہ میں یو این او کا سیکرٹری جنرل ہوں, میں تیرا کزن نہیں ہوں. مطلب اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے, وہ بھی باہر جا کے کیا سوچے گا. کسی اور نے ٹویٹ کیا کہ اب وہ امداد نہیں بھیجے گا, وہ لعنت کے ٹوکرے بھیجے گا. وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو یہ پچھلی امدادیں آئی ہیں اور جو اس کے ساتھ کیا ہے, اب وہ عمران خان کو لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ آنےسٹ آدمی ہے. اب اس کے پیسے پہ بھی نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے پیسے کا آڈٹ کیا جائے. اچھا کینیڈا نے کہا کہ ہم ان کو مدد خود نہیں دیں گے, جو بھی کریں گے ہماری نگرانی میں ہوگا, ان کو ان پہ اعتبار ہی نہیں. سر کینیڈا کے تو پارلیمنٹیرین نے ساری دنیا کے سامنے CNN پہ, BBC پہ, ہر جگہ پہ اس نے اوپنلی پوری دنیا کے میڈیا پہ کہہ دیا کہ بھائی ان کا چیف جو ہے وہ تو اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے, یہ تو وکٹوں کے دونوں طرف کھیلتا ہے. کبھی ایک پارٹی کو گراتا ہے, کبھی دوسری پارٹی کو گراتا ہے, اور گرا کے پیسے کماتا ہے ان کا چیف آف آرمی اسٹاف. یعنی اوپنلی پارلیمنٹیرین نے اوپنلی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے BBC اور CNN نے اس کے انٹرویو ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ چلائے ہیں. ان کا تو جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. اچھا مجھے کل بڑی ہنسی آئی, میں نے کہا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہنگری یہ گیا ہوئے صاحب والا چیف آف آرمی اسٹاف آج کل نا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے کہ یہ ملک ہمارے ساتھ کوئی مدد کرے گا, وہ خود بھوکے مر رہے ہیں, ان کے پاس خود پیسہ نہیں ہے کھانے کی. مدد کیا کرنی, ایک تو چوروں ڈکیتوں کی مدد کیا کرنی. بیسیکلی جو بھائی صاحب دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں نا, کبھی سعودی عرب, کبھی یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور ملک کے لیے نہیں بھاگ رہے.
یہ بھاگ رہے ہیں اپنی پناہ کے لیے. جیسے کیانی صاحب نے جزیرے میں پناہ لی تھی, کسی اور نے راحیل شریف نے وہ 40-45 ملکوں کی فوج کا ٹھیکیدار بن کے نوٹ کمانے شروع کر دیے, ساری عمر فوج کو کھاتا رہا اور پاکستان کو کھاتا رہا. انفینٹری کا چاہل چکنا راحیل شریف پہلے ساری عمر فوج کو. اچھا, لیکن جس طرح کینیڈا کے پارلیمنٹ میں ان کا ذکر ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی وہ والا مقام مل سکے. اس کو سر آپ کا جو سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, بیسیکلی اس کو اب آگے سے بند گلیاں نظر آ رہی ہیں, اس کے راستے بند ہو رہے ہیں کیونکہ کور کمانڈر شدید غصے میں ہے. بیکاز جو نیچے کی آرمی ہے, نیچے کے جو رینکس اینڈ فائلز ہیں, وہ شدید غصے میں ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, ان کو یہ بےغیرتیاں پسند نہیں آ رہی جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. میرا پرسنلی میرے کئی آفیسر سے رابطہ ہوا ہے, وہ شدید غصے میں, نچلی فوج شدید غصے میں, بلکہ بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر ہے نیچے کی فوج جو ہے. ٹھیک ہے, ایون کور کمانڈرز بھی غصے میں ہیں. بات یہ کہ یہ بھائی صاحب کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں ملکوں میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریٹائر تو ایک نہ ایک, دیکھیں جتنی مرضی ایکسٹینشن لمبی ہو جائے, ایک نہ ایک دن تو ریٹائر ہونا ہے. اور پھر بکرے کی ماں کتنے دن خیر منائے گی, ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے آنا ہے. وہ اصل میں اپنا سیف سائڈ اور اپنا سیف پیکج ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں نکلوں کہاں سے, سیف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں بیسیکلی اپنا. اچھا یہ بتائیے, ویسے آخر میں یہ پوچھوں گا کہ خیرنہ چلے جائیں گے یا ٹکے رہیں گے؟ سر انتہائی لا یقینی ہے سر, انتہائی بے یقینی, کیونکہ جس بندے کا کوئی کریکٹر ہی نہ ہو, مورل لیس لوگ ہوں. آج اب وہ عمران ریاض خان نے ٹھیک کہا تھا نا, آج آپ ایک کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں, اگلے دن آپ اس کو بادشاہ بنا رہے ہیں ملک کا. اور یار آپ میں کوئی انسانیت ہے, آج آپ اس کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں, اگلے دن آپ اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. آپ کا کوئی دین ایمان ہے؟ اور پھر وہ کینیڈین پارلیمنٹیرین نے بھی, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس نے کہا ان کا کیا دین ایمان ہے, کبھی ایک وکٹ کراتے ہیں, کبھی دوسری ٹیم وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, دونوں پارٹیوں سے مال کھا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کی گرفتاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر ایماندار آدمی ہے, اس کو گرفتار کر بھی لیا تو چلو, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ان سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, سالوں سے بہتر ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہے. اچھا شہباز گل کی ضمانت, آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل کی ضمانت ہو گئی ہے, تو اس سے اب یہ کوئی نیا ڈرامہ کرے گی گورنمنٹ موجودہ؟ اس کی ضمانت, آپ کی آواز نہیں پہنچی. شہباز گل کی ضمانت ہو گئی نا کل, تو اب کسی اور کو پکڑیں گے, یہ کسی اور کو پکڑیں گے. ویری گڈ, بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے. بات یہ ہے کہ شہباز گل کا آپ نے بیان نہیں سنا, اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا میں اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے لگا. یعنی جس میں سیاست دان کو اور ایک پرائم منسٹر کے رائٹ ہینڈ بندے کو, چیف آف اسٹاف کو آپ ننگا کر کے اس کے ساتھ اس نے منہ پہ کہا تھی, یہ لفظ استعمال کیے ہیں, اس نے اسپیچ ہے میرے پاس پڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, کہ میرے ٹیسٹس اور پینس پہ کرنٹ لگایا گیا. یہ اس میں کوئی, اس نے بھی کسی ہمارے پاکستان کے میڈیا نے بھی اس پہ بیٹ نہیں چلائی. اس نے اوپنلی کہا تھا, جی مجھے ننگا کر کے میرے ٹیسٹس پہ اور میرے پینس پہ کرنٹ لگائے گئے, مجھے وہاں پہ تشدد کیا گیا, کہ میرے ساتھ سیکسول اسالٹ کیا گیا, میرے ساتھ یہ نہیں باقاعدہ گندی حرکت کی گئی. یعنی جس بندے کے ساتھ, ایک فورن ٹرینڈ آدمی کے ساتھ اگر یہ کچھ آپ کریں گے تو آپ کے ملک میں کون رہنا؟ میرے خیال میں آپ کا ملک کے جو شہری ہیں وہ بھی پریشان ہیں. شرم کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جنہوں نے بھی یہ کارروائی کروائی. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ کی, تو یہ رانا ثناء اللہ کی بیٹیوں کو دیکھنا چاہیے, چیف آف آرمی سٹاف کی اولاد کو دیکھنا چاہیے, شہباز شریف کی گندی اولاد کو دیکھنا چاہیے, جو اس کے ساتھ سلوک ہوا, آپ کی اولاد کے ساتھ ایسے ہو, پھر آپ کو پتا چلے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آخری بات کر رہا ہوں سر, یہ لوگ تو سری لنکا کا کہہ رہے ہیں, مجھے یہ افغانستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادھر بھی جس دن امریکن ایروپلین آئے نا, لوگ اسی طرح لٹک کے جائیں گے اور اپنی جانیں دیں گے اور پیار سے بھاگنے کی کوشش. بہت شکریہ سر, پاکستانی باہر کے ملکوں ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. ناظرین شرم کا مقام, شرم. سبسکرائب کریں, جڑے ہمارے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آپ کی آواز سے رانا عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں انگلینڈ سے. رانا صاحب کیا چل رہا ہے آج کل پاکستان میں؟ آپ کے علم میں بھی ہے, دوبارہ مذہبی کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے, عمران خان کو بھی کھڈے لائن لگانے کے لیے ہر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ جیسا کہ ہماری قوم کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے کئی چیزوں کو, کئی نعروں کو یہ لوگ مس یوز کرتے ہیں. اپنی بے ضمیری کو چھپانے کے لیے مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں, کبھی کوئی. ان کو سہارا نہیں ملے گا, اب ان کو سمندر میں ڈوبنا ہوگا. یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں نا ناکام, یہ ساری اب یہ ڈوبنے والی ہیں, اور یہ مذہبی کارڈ یوز کر رہی ہیں. کبھی پی ٹی وی پر کر رہی ہیں, کبھی پی ٹی وی پر, اور کبھی کہیں. اب ان کو سہارا نہیں ملنے والا.
یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گماشتے ہیں جو اقتدار کے چکر میں اپنی شرم و حیا کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، اور قومی جو خدشات ہیں یا قومی خسارے ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھتے، اور نہ اپنی کریکٹر کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ قوم کے وتیرے کو یا کوئی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ بے ضمیر لوگ ہیں، یہ صرف مذہبی کارڈ اس لیے کھیلتے ہیں۔ مذہب کے لوگ بے شک مارے جائیں، ان کی عبادت گاہیں جلا دیں، لوگ ان کو قتل کر دیں، مگر ان کا اقتدار قائم رہنا چاہیے۔ یہ اتنے بے ضمیر لوگ ہیں۔ اچھا، آپ نے کریکٹر کی بات کی، ان کے کوئی کریکٹر ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا انہوں نے کام کیا ہو جس سے کوئی انسانیت کی خدمت نظر آ رہی ہو یا ملک کی خدمت نظر آ رہی ہو؟ تو آپ یہ رانا صاحب بتائیے کہ عمران خان کو اس کا کوئی نقصان ہوگا؟ نہیں، اس کو تو کوئی نقصان نہ ہوگا، وہ تو یہودی فیملی میں وہ شادی بھی کر چکا ایز اے مسلمان، اس کا ایک کریکٹر ہے، وہ مسلمان کا مسلمان ہی ہے۔ اگر یہودیوں میں شادی کی تو جائز، اس نے مسلمان کر کے اسے شادی کی تھی۔ اگر آپ اس کو غیر مسلم یہ کہنے والے ہیں یا یہودی کہنے والے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ صرف ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس خود نہیں ہے۔ ان کا اپنا عمل دیکھیں، ان کا علماء سو کا عمل دیکھیں، ان کے سیاستدانوں کا عمل دیکھیں۔ زرداری مسلمان ہے، نواز شریف مسلمان ہے، وہ ڈیزل کیا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ سارے لوگ اسلام کو اور اسلام آباد کو بیچ رہے ہیں، اور باتیں غیر مسلموں کی کر رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کی کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ یہ بیچ رہے ہیں اسلام کو، اس کا مطلب یہ تاجر ہیں، مذہب کے جو فروخت کرنے والے وہ تاجر ہی ہوئے نا؟ تو ان کو یہ نہیں، مقبول اور یہ جان کال بھی کہہ رہا تھا، کیا انہوں نے قانون نہیں بنایا گے میرج کا؟ انہوں نے عورتوں سے شادی کا قانون نہیں بنایا ان لوگوں نے، نون لیگ نے؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ خود جو مرضی کرتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دوسرے کے مذہب پہ یا دوسرے کے مال پہ ان کی نظر ہوتی ہے؟ یہ صرف میڈیا کے ساتھ ملا کر اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو کہ لوگ ان کی چالاکیوں کو، ان کی مکاریوں کو سمجھ گئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ووٹ نہیں مل رہا، ان لوگوں کو کیوں سارے چھپے پھرتے ہیں ایم پی ایم این نون لیگ اور پیپل پارٹی کے؟ اس لیے چھپے پھرتے ہیں کہ ان کے پاس کردار نہیں ہے، ان کے پاس اسلام بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کردار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں جو اخلاقی طور پر اچھا ہو۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج آ کے جب کوئی چیز نہیں ملتی کسی سیاستدان کو بھی، وہ ایم ڈی او کے متعلق بیانات دینے شروع کر دیتا ہے۔ ان کے پاس آخری یہ حربہ ہوتا ہے یہ والا۔ بات یہ ہے، احمدیوں کے پاؤں کی خاک بھی یہ نہیں ہے۔ یہ ایک ظفر اللہ خان پیدا کر کے دکھائیں جو عالمی عدالت انصاف کا جج تھا اور اس کا صدر تھا۔ یہ ایک ڈاکٹر محمد عبدالسلام پیدا کر کے دکھائیں، اس کے پاؤں کی خاک کے برابر یہ نہیں ہے۔ یہ نعرے لگا سکتے ہیں غیر مسلم غیر مسلم، وہ کلمہ گو ہے، وہ مسلمان ہے اور دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان لوگوں کو کون جانتا ہے؟ جوید لطیف کو گلی کے باہر نہیں ان کو جانتا، کوئی ازار نہیں دیتا دکان والا جوید لطیف کو۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو رانا صاحب شرم آ جاتی ہے کہ یار روزانہ ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کوئی نہ کوئی نیا حلوہ استعمال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی نہیں، میں بات کر رہا تھا ایم ڈی او کے کریکٹر کی بات۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کون سا جرنیل بارڈر پر شہید ہوا ہے دوران جنگ؟ افتخار جنجوا صاحب۔ اور کس نے کشمیر میں بڑی جنگ لڑی ہے جو انٹرنیشنل اخباروں نے بھی اس کی تائید کی ہے؟ جنرل اختر علی ملک۔ کس نے سب سے بڑی جنگ لڑی ہے چوئنڈا میں ٹینکوں کی؟ عبداللہ علی ملک۔ وہ پہلے جنرل اختر ملک کی میں بات کر رہا تھا۔ اس سے بڑی ایک لمبی تفصیل ہے، مگر یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے ایم ڈی او کی بات کرتے ہوئے۔ یہ خود تو بے بد کردار ہیں اور ایم ڈی او پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ وہ کلمہ گو بھی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ان سے بہتر ہیں وہ لوگ، ان کا کریکٹر ان سے بہت بہترین ہے، دنیا ایکسیپٹ کر چکی ہے ان کو۔ اچھا، ایک کچھ دیر پہلے بیان وہ چاند صاحب کا
چل رہا تھا کہ یہاں پہ اتنی شوگر مل رہی ہے، صرف ایک پہ صحیح کام ہو رہا ہے اور انصاف کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، تو وہ کہنے لگا وہ احمدیوں کی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مثالیں بنی پڑی ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں، ریکارڈ پر ہیں، کتابوں میں لکھی پڑی ہیں، ان کی کلپس پڑے ہیں کہ احمدیوں کی جو چیزیں ہیں کوالٹی ہے ان پہ کوئی بے ایمانی نہیں ہوتی. منڈی باودی میں ایک شوگر مل ہے جو پورا تولتی ہے اور پورے پیسے دیتی ہے، اس کے مقابلے میں چودھریوں نے وہاں لگائی تھی فاریے میں جن کو گنا ہی نہیں کوئی دیتا. اچھا، اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کافی مشہور ہے، پچھلے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیں، شیدار کا آپ اسٹینڈرڈ دیکھ لیں، اور باقی بہت چیزیں ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ لوگ پھر باتیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو پھر پیچھے لگ جاتے ہیں. اور بہت چیزیں ہیں پاکستان میں بنتی جو احمدیوں کی فیکٹریوں میں بن رہی ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا. اچھا، مجھے کل ایک صاحب کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، وہ کہنے لگے میرے استاد محترم احمدی تھے اور مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے فخر ہے کہ میں نے ان سے تعلیم حاصل کی. میں احمدی تو نہیں، مگر میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی دوسرے ٹیچروں کی نسبت، ان کا اخلاق کافی بہتر تھا، بہت اچھا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، تو پھر کیوں آنکھیں باندھ ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں، اسلام اخلاق اور کردار پر اور حقوق العباد پر اور حقوق اللہ پر ترجیح دیتا ہے. اسلام اللہ اور رسول کا یہی فرمان ہے کہ لوگوں حقوق العباد کی طرف توجہ دو اور حقوق اللہ کی طرف توجہ دو. یہ لوگ حقوق اللہ دیتے ہی نہیں ہیں، حقوق اللہ تو ادا ہی نہیں کرتے، ان کو قل اللہ نہیں آتی. ایک وزیر کوئی پڑھے تو تلاوت کا کہہ دیا جائے، اگر ان کو حقوق العباد کا کہہ دیا جائے تو یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں تو پولیس میں آدمی بھرتی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کی تو حالت ہی خراب ہے، سلام کا مال کھا رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، نجائز قابض ہیں، ان سے ہمسائے سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے. یہ کہاں گئی ان کی کل مسلم اخواتن والی بات؟ کہاں ہیں یہ مسلمان ہیں؟ یہ تو خون خار بھیڑیے ہیں یہ لوگ، اور بات یہ احمدیوں کی کر رہے ہیں جن کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہیں یہ لوگ. چلے، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. تھینک یو. تھینک یو. ناظرین، جب بھی کوئی بات کریں انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پر جو کسی نے کہا اسی کے مطابق بیان دینے شروع کر دیے. یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ گناہ ہے. اس لیے سب سے پہلے تصدیق کیا کرے کوئی بھی معاملہ ہو کسی مذہب کا. مگر میرا خیال ہے کہ اگر اسلام کے مطابق سب زندگی گزاریں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، اپنی بات سنانی چاہیے، تحمل سے برداشت پیدا کرنی چاہیے. فوری طور پر ہمارے جو پاکستان کی بدقسمتی ہے، لوگ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں اور خود ہی اندازہ لگا لیتے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اس نے جنت میں جانا ہے. تو اس معاشرے میں ہم نے آج تک کوئی ایسی چیز پیدا تو نہیں کی جس سے معاشرے میں کوئی تبدیلی ہے. اگر آپ غور کریں تو ہر طرف یہی چیزیں ہیں، نفرت نفرت نفرت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے رہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کی آواز پروگرام میں چلیں گے سوئٹزرلینڈ. وہاں سے آصف صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا میسج ہے ان کا. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی وقت صاحب، سر کیا میسج ہے آپ کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے جی، اللہ تعالی خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا سایہ پاکستان پہ ہمیشہ رکھے. یہی ہماری آخری امید ہے کہ کل کو پاکستان صحیح سمت میں جائے گا. باقی جو ہم چھوٹی چھوٹے انگلی رکھ کے بات کرتے ہیں، یہ زرداری ہے یا نواز شریف، یہ ٹولے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا کم ہی قصور ہے. ان کے پیچھے جو ان کو تیل دینے والا ایک ہی آدمی ہے، اور جس کا ہم اوپن نام نہیں لیتے. پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگ ڈرتے ہیں. نارمل سی بات ہے، وہ ہمارے جنرل باجوہ صاحب ہیں. انہی کا سب کچھ جو بھی ابھی تک پاکستان میں ہوا ہے، جو بھی حکومت گرائی گئی ہے، وہ دوسروں کو لایا گیا ہے، یہ صرف جنرل باجوہ صاحب ہی نے کرایا. پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نام نہیں لیتے. بھائی سیدھا نام لو. اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، اس کو بولو گے
سیدھا بھائی مجھے جسم میں فلان جگہ درد ہے تو تمہیں اس کا علاج کے لیے دوائی بھی ملے گی. اگر اس کو ٹال مٹول کرتے رہو گے بس جی کہیں ہے بس ڈھونڈ لیں یہ وہ تو پھر بات نہیں بننی. اب آپ دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کا کیا کام ہے کہ جا کے آگے پیچھے پیسے اکٹھے کرتا پاکستان کے لیے. یہ پاکستان کا تو نام ہے نا صرف, یہ تو لوگ شکر کرتے ہیں سیلاب آیا ہے, اللہ رحم کرے ہماری اس قوم پہ. یہ ایک بڑی آمد ہے, یہ جو ہے نا ایک بھیک مانگنے کا طریقہ ہے. سوری میرا جو ہے نا تلفظ جرمن ہے تو مجھے اپنی زبان بولتے ہوئے تھوڑی دقت ہوتی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی ہاں جی, یہ سیلاب کوئی ابھی تو نہیں نہ آیا, یہ بار بار آتا ہے, ہم بار بار بھیک مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک آمدن کا ذریعہ ہے, اور جتنا پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ تو 10% بھی نہیں جاتا آگے, اور 10% لگا دینا صرف, مجھے قسم اٹھانے کی عادت نہیں ہے, تو 10% بھی وہ بھی ایک چمک کے آگے نکلے, یار دیکھو یہ ہماری مدد ہوئی ہے, وہ 10% بھی نہیں غریبوں تک پہنچتا. یہ بس ایک آمدن کا ذریعہ بن جاتا ہے, وہ دیکھیں جی ہم تو مارے گی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو دوسری بات یہ جنرل باجوہ صاحب اپنی توسیع کیوں چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے اب کشمیر فتح کیا ہے؟ کیا اب یہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں کہ اب بھی دیکھو یہ کام رہ گیا, میں یہ جاتے جاتے یہ کام بھی کر لوں, یہ کام بھی کر لوں؟ نہیں, ان سب کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے آخری دن ہے, کٹھا کر لو جو کٹھا ہوتا ہے. یہ بس انہیں سب پتہ ہے, میری توسیع کر دو. یہ ساری گیم کا ماسٹر مائنڈ ہی جنرل باجوہ صاحب ہے. اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ, ایک سوال ہے, کل پرسوں عمران خان نے بھی کہا کہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے تو باجوہ صاحب ٹکے رہیں, آپ جائیں نا, تو عمران خان نے کیوں اس طرح کا بیان دیا جی؟ نہیں ٹھیک ہے نا, ہم چاہتے ہیں, عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, ہم چاہتے ہیں. اچھا آپ چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئے الیکشن کی طرف جائے گی گورنمنٹ؟ ان کے پاس پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں یہ نہیں جائے گی جی, یہ اس بات کو یہ لمکائیں گے, آگے کریں گے, ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں یہ, ہم بھی یہ ہو گیا ہے. ہم جو اپنے آپ کو بار بار حوصلہ دیتے ہیں کہ جی عدالت سے یہ ہمیں بڑا مل گیا ہے, یہ بڑا ہو گیا عدالت سے, نہیں کچھ بھی نہیں, یہ بات کو لمبا کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, یہ بار بار عمران خان صاحب کو بنی گالا سے باہر نکالتے ہیں کہ ایسے ہی کیسوں میں الجھا رکھا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ نے کل کھانا جو ہے وہ یہ کھایا تھا. اچھا یہ بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ عمران خان پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہوگا جس کی وجہ سے اسے بار بار عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں, جو جج ہے وہ طریقے دیتے ہیں, وہاں جب تاریخ پہ جاتے ہیں تو کوئی بات چیت خاص نہیں ہوتی, یہ مکمل پلاننگ کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ 100% صاحب 100%. ان کا جو مائنڈ ہے یہ صرف, اللہ معاف کرے, یہ صرف قاتلانہ حملہ کرنا ہی نہیں چاہتے, کامیاب بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اگر فرض کرے کوئی ایسا کامیاب یہ حملہ کر لیتے ہیں تو عوام ان کو چھوڑے گی؟ انشاءاللہ نہیں چھوڑے گی, انشاءاللہ نہیں چھوڑے گی. ان کو جی ایچ کیو میں گھس کے اس باجوے کو نکالے گی, اور یہ تو وہ تو پہلے ہی باہر بیٹھا ہوا ہے جو بڑا ہے جو نواز شریف, وہاں پر اس کو عوام نہیں چھوڑے گی, اور باقیوں کو بھی انشاءاللہ نوچ ڈالے گی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہوگا یہ کہ انہیں عوام کی عدالت میں پیش کیا جائے گا, اور پھر عوام کی عدالت انہیں جو سزا دے گی, کیونکہ میں تھوڑا سا ان کی بات کو واضح طور پہ بتا دیتا. اچھا یہ بتائیے سر کہ سیلاب آیا اور وہاں پہ یہ میرے پاس اطلاع ہے کہ لوٹ مار ہو رہی, سامان ادھر کا ادھر ہو رہا ہے, اور یہ دکانوں پہ پہنچ گیا سامان بکنے کے لیے. تو یہ ہوتا ہی ہر دفعہ یہی ہوتا ہے سر, یہ کوئی نئی بات ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ میرا سوال سن لے ذرا, ہم کہتے ہیں جناب کچھ بھی ہو جائے کہ یہ جناب اسرائیل نے کروایا, یہ امریکہ نے کرایا, یہ فلاں نے کرایا, یہ فلاں نے یہ دکانوں پہ سامان جو جاتا ہے یہ بھی آپ کے خیال میں اسرائیل نے جا کے کہا کہ لے جاؤ وہاں پہ؟ نہیں وہ تو نہیں کہتے نا, اللہ معاف کرے, وہ تو یہ سامان امداد کے نام پہ. نہیں تو پھر یہ کیوں نہیں ہماری قوم کو کیوں نہیں عقل آتی, کیوں نہیں ان لوگوں کو عقل آتی, یہ سوال ہے میرا.
ये हम लोगों को तकरीबन थोड़ा सा हमारी आंख से पर्दा उठा है, थोड़ा सा। हम लोगों को वाकई अकल नहीं आती। वो कहते हैं ना जैसी रूह वैसे फरिश्ते। हम लोगों को वाकई अकल नहीं आती। हम लोग आज तक भी ना इन लोगों के पीछे हैं, लेकिन सिर्फ वो चंद लोग हैं इनके पीछे, लफाफा सहाफी, और जिनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। अभी देखे ना 2 अरब रुपया जरदारी दे के गया है चौधरी बरादरान, 2 अरब रुपया, और उसी 2 अरब रुपए की वजह से उन चौधरी बरादरान में भी फट पड़ गई है, क्योंकि जब तक वो 1 अरब नहीं करेंगे तो सुलह रहेगी। अगर एक ही ने रख लिया तो उनमें फट पड़ जानी। इसका मतलब ये है कि सारी गेम पैसे की चल रही है, कोई इंसानियत नहीं, कोई किसी के दिल में रहम नहीं, कोई किसी के को ख्याल नहीं कि गरीब आदमी है, वो सलाब में बैठा हुआ है, औरत है, बच्चा होने वाला वहां मर गई है, कुछ हो जाए, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। ये तो सोचते, ये तो मोरे हैं ना, ये जो गरीब लोग हैं मोरे हैं। इनके सर पे रख के, इनको पीस के, इन्हीं के नाम पे पैसे मांग के, भीख लेके ये लोग अपने बंगले बना रहे हैं। अपने बंगले तो खैर नहीं, ये पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, अल्लाह माफ करे। बाहर हमारी जिंदगी हो गई है, बाहर हम काम करते हैं, टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम वो याशी नहीं जिंदगी नहीं गुजार सकते कि जो ये कर रहे हैं। तो वो तो जरदारी तो जरदारी ने, सर मैं एक दिल से बात, हाँ जी जरदारी ने ये तो कहा कि जो लोग पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनमें शऊर नहीं है। वो तो ठीक उसने कहा ना, उन्हीं में तो शऊर है, उन्हीं में तो शऊर आया है, उन्हीं से तो इस जरदारी को, नवाज शरीफ को डर लगता है। इसीलिए तो हमें वोट का हक नहीं दिया जाता। हमें अगर एतबार है, मुझे एतबार है, मेरी फैमिली को, मेरी इस पाकिस्तानी वाम को अगर एतबार है तो सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर एतबार है। कितने साल हो गए आपको? कितने साल वतन से दूर हो गए आपको? मैं वतन से जी तकरीबन, मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 35 साल हो गए। इसका मतलब जवानी जिंदाबाद इधर यूरोप में गुजार दी। यूरोप में गुजारी है जी, इधर इंसानियत सीखी है। इंसानियत क्या है, यहाँ पर तो मुवाजना करनी बेवकूफी है अपने मुल्क के साथ। ठीक है, स्विट्जरलैंड का कहाँ किया जा सकता है, ये तो नामुमकिन चीज है। हाँ जी। और मैं एक छोटा सा ना एक पैगाम देना चाहूंगा अपनी अवाम को जी, कि जब तक हम लोग, ये अदालतें कुछ नहीं करेंगी, ये वो तो अच्छा, अदालत की बात आपने की। अदालत तो कहते जी अल्लाह अदलिया, हम तो लोगों के लिए रात दिन बड़ी खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की हालत बदल दी हमने। यही हालत बदली है कि सैलाब आया है, अब पैसा मिलेगा तो वो अपनी हालत बदलेंगे, मुल्क की हालत नहीं बदलेंगे। ये अदालतें जो है ना, जो असल अदालत लगती है ना, ये हमारी जो नहीं, हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल नहीं, ये हमारे जो जर्नल्स हैं जिनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये बैठते हैं कहीं कमरे में, तो वहां पर अदालत लगती है, वहां पर फैसले होते हैं। ये अदालत जो बनाई हुई है हम लोगों के लिए, जो देखने में अदालत है, चले तो क्या मैसेज आखिर पे मैसेज दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा सर। मैं जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आखिर पे कि जब तक हम जल्द से जल्द जनरल बाजवा को इसकी सीट से नहीं उतारेंगे, पाकिस्तान के लिए उतना ही बुरा होगा। बहुत शुक्रिया, एक मिनट भी जाया करने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। ओके जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, स्विट्जरलैंड से ये दोस्त थे, काफ़ी दफ़ा इनका मैसेज आया, आज इनके पास भी टाइम था, प्रोग्राम में शामिल हुए। हर बंदे के अपने ख्यालात हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज दूंगा, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और जदोजहद पुरअमन तरीके से भी होती है उसी से करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि प्रोग्राम हिस्सा लेना चाहे तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर राब्ता कायम करें।